So, during our last session, we were discussing metaphysics, and as I told you that metaphysics is actually a branch of philosophy which examines the fundamental nature of reality so as to find a relationship between mind and matter, so as to answer the basic question of existence, that is, who am I? So, this is actually what we can say that people, philosophers who have been studying this metaphysics, they are deeply involved in it, and they have been introspecting their own selves so as to evaluate it at that level. But unlike the pure sciences, metaphysics is different in the way that there is not a method to prove or disprove their findings. Are you able to understand? Because when we talk Yes, sir. about metaphysics, uh, it is not the pure science where we have the proper methodology to prove or disprove anything. Suppose you talk about physics, where you have laws of reflection, refraction, and then you have the proper methods, you have the proper ways to evaluate your results. Or once you set any hypothesis, you have a method to prove or disprove it. But in case of metaphysics, it is something different. It is that you can have a finding, but at the same time, it is not necessary, it is not that it can be proved or it can be disproved. Like we talk about presence of a soul, isn't it? Suppose when we talk about a human being, we say that it comprises of two components, that is the physical component and the spiritual component. As far as the physical component is concerned, we are able to see it, we are able to touch it, we are able to experiment it, suppose physical body, organs. But as far as the spiritual component is concerned, we are not able to see it. Who can be there who will say that I have seen a soul? So this is actually a great challenge as far as metaphysics is concerned, because here one is not able to prove uh, the findings as it is being done in other sciences. So that way, it is all that we can say that there are various theories which are there, but at the same time, it is not easy to prove such things. Presence of a soul is there, but at the same time, how to prove it, how to show to people that this is a soul, that is what is difficult, rather impossible, isn't it? Yes, sir. So that is why it is a very deep philosophy which is associated with such a subject of metaphysics.
because here the topics of metaphysical investigation are like space and time, cause and effect. So uh, it is how that we talk about space and time, as there have been, suppose we talk about this life, normally people live for say 60, 70, 80 years, isn't it? Or maybe 90 years also. But at the same time, this period of life, whosoever lives for such time, how that is evaluated? आपको मैं ऐसे बताऊंगा कि एक टाइम था, आजकल तो हमारे पास सबके पास डिवाइसेस होते हैं, चाहे मोबाइल गैजेट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो हर किसी को पता है कि इस वक्त टाइम है, सपोज 10:10, डेट है फॉर एग्जांपल 15 अक्टूबर, क्योंकि आपकी मोबाइल पे भी डिस्प्ले होता है डेट, आपकी वॉच है उस पर भी टाइम है, आपका अगर लैपटॉप है उस पर भी आपका टाइम डिस्प्लेड है, आपके कमरे में कैलेंडर लगे हैं उस पर भी डेट डिस्प्लेड है। तो आप इमेजिन कर लो, अगर आप थोड़ा ही बैक जाओगे लाइफ में, मतलब से यू कैन गो 50 years before or 60 years before, or maybe your great, I can say, grandfather or grandmother who are in the age of 60, 70 in your family. तो अगर आप उनके साथ बात करेंगे तो उनको आप बताएंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, अपनी ग्रैंड मदर को, ग्रैंड फादर को। यू ट्राई एंड चेक इट, आप उनसे पूछिए, शायद उनको पता ही नहीं होगा कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। जैसे आजकल के बच्चे को आप पूछेंगे, उसको पता होगा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा बर्थडे इस दिन होता है। तो आप किसी को पूछिए जो 60, 70 ईयर्स या 80 ईयर्स एज का है, तो देखिए उसको एग्जैक्टली उसको पता नहीं होगा। मे बी अगर उसको पता होगा कुछ, अगर वो किसी गवर्नमेंट जॉब में हो या किसी और, तो उसकी सर्विस बुक में कुछ लिखा होगा, वो भी एग्जैक्टली उसका डेट ऑफ बर्थ नहीं होगा लिखा होगा। और वो शायद आपको ये बताएंगे, जब हम पहली बार स्कूल गए तो फिर वहाँ पर जब डेट ऑफ बर्थ लिखना था तो उनके फादर को भी पता नहीं था, फिर उसने बोला कि लिखो ये डेट, या टीचर ने खुद लिखा वहाँ पर डेट, अंदाज़ा लगा के एज के हिसाब से। तो ये तो एक बहुत रीसेंट बात है 60, 70, 80 ईयर्स की, जब अंदाज़ा नहीं रहता था वक्त का, क्योंकि कैलेंडर हर किसी घर में नहीं होते थे उस वक्त, वॉच घड़ी हर किसी के पास नहीं होती थी। यहाँ लाल चौक में एक घंटा घर होता था, अभी भी है, उसमें वो क्लॉक होता था लगा के, और फिर लोगों को उसी से टाइम देखते थे, क्योंकि वॉच हर किसी घर में नहीं होती थी। तो नमाज का टाइम भी अंदाजे से जब सूरज निकलता था उसी हिसाब से फजर का ये टाइम रहता था, फिर वो देखते थे, शैडो के हिसाब से कैलकुलेट करते थे, और दिन में देखते थे आफ्ताब, तो उस हिसाब से ज़ोहर होता था। तो ये जब कैलकुलेशंस की हम बात कर रहे हैं आज के, आज हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है डेट ऑफ बर्थ का, किस टाइम पे कोई बॉर्न हुआ है, फिर कैलकुलेट होती हैं कितनी एज है। पहले तो अंदाज़ा भी नहीं होता था लोगों को, कि अगर किसी को बोलते आपकी एज क्या है, तो वो अंदाजे से बोलता था कि मेरी एज इतनी इतनी है, और वो मे बी कोई वर्ल्ड जंग होता था या कोई हिस्टोरिकल वाक़ा होता था, तो उसके कंपैरिजन में बात करता था।
وہ کہتا تھا کہ اب میں اتنی چھوٹا تھا بچہ جب یہ ہوا تھا یہ واقعہ، سپوز کوئی وار ہوا تھا، کچھ ہوا تھا، تو اس کے ساتھ وہ ریلیٹ کرتے تھے، اپنی ایج کیلکولیٹ کرتے تھے. تو یہ جو اب کوئی 60 ایئرس سروائیو کرے، کوئی 80 ایئرس کرے، کوئی 90 ایئرس کرے، کوئی 50 ایئرس کرے، یہ ہم ریلیٹ کرتے ہیں جب ہم کیلنڈر ایئرس کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں. آپ امیجن کر لو کہ اگر ٹائم نام کی چیز ہی نہیں ہے، کیلنڈر ہی نہیں ہے، تو کوئی حساب رکھنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، تو انسان اپنی لائف کو کیسے کیلکولیٹ کرے گا کہ کتنی ہے؟ اور یہ کیلنڈر ایئرس کتنی ڈفرینس کریں گے جو یونیورسل ایگزسٹنس ہے اس میں، ان کیلنڈر ایئرس کا کتنا فرق پڑے گا. سپوز کوئی 50 ایئرس سروائیو کیا، کوئی 60 ایئرس کیا، کوئی 70 ایئرس کیا، کوئی 90 ایئرس کیا، تو کیا فرق پڑے گا اس سے، اور کتنا فرق پڑے گا جب ہم یونیورس کی بات کریں گے. کیونکہ میٹا فزکس جو ہے یہ ایکچولی انہی چیزوں کو اسٹڈی کرتی ہے. یہ اسٹڈی کرتی ہیں کہ جب ہم یونیورس کی بات کرتے ہیں، جو یہ کائنات ہے، تو اس یونیورس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے پلینٹس ہیں، اور پھر ان پلینٹس میں ایک پلینٹ ہے ارتھ جس پہ ہم رہتے ہیں. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سٹارز کتنے ہیں یونیورس میں، اور سٹارز میں ایک سٹار ہے سن. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سن کتنا بڑا ہے ارتھ سے، اور سٹارز انفینائٹ ہیں جن کو گن بھی نہیں سکتے. تو یہ سیلیسٹیل باڈیز ہیں یونیورس میں. دین وی ٹاک اباؤٹ ارتھ. پھر ہم ارتھ کی جب بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ارتھ میں لگ بھگ 75% پورشن ہے جو پانی ہے، چاہے اوشینس ہیں، سیز ہیں، باقی واٹر باڈیز ہیں، لیکس ہیں، ریورس ہیں. 75% لگ بھگ پانی ہے. تو پھر کتنا رہا وہاں پہ؟ پھر کتنا رہا؟ 25. 25%, isn't it? تو وہ 25% لینڈ ہے. اور اس لینڈ میں پھر آپ دیکھتے ہیں اس لینڈ میں کتنا ایریا ہے جو ماؤنٹینز ہیں، جو پہاڑ ہیں، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، جو گھنے جنگل ہیں، فارسٹس ہیں جہاں پر انسان جا بھی نہیں سکتا ہے، اتنے خطرناک جنگل ہے. تو ماؤنٹینز، فارسٹس، تو دیکھو آپ کتنا ایریا اس 25% میں سے ان چیزوں کا ہے. بیرن لینڈ، راکی ماؤنٹین. تو اس کے بعد تھوڑا سا پورشن جو ہے، جو ان ماؤنٹینز، فارسٹس، باقی چیزوں سے بچ کے ہیں، وہ ہے وہ ایریا جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھو اسی لینڈ میں لیکس آف، تھاؤزنڈس نہیں، لیکس انفیکٹ ملینز آف سپیشیز، چاہے وہ اینیملس ہو، چاہے وہ برڈس ہو، چاہے وہ انسیکٹس ہو، اور وہ رہتے ہیں اس پہ. اور انہی لاکھوں سپیشیز میں ایک سپیشیز ہے جو ہے کون؟ ہم، ہیومن بینگ. اور
وہی جو ہیومن بینگ ہے وہ یہاں اس ورلڈ میں رہتا ہے یہی کچھ سال، اور جس ورلڈ کی ایگزسٹنس لاکھوں سالوں سے، ملینز آف ایئرس سے اس کی تواریخ ہیں ورلڈ کی جو ایگزسٹ کرتا ہے یہ یونیورس، isn't it؟ ملینز اینڈ ملینز آف ایئرس سے ورلڈ ایگزسٹ ہو رہا ہے، اور اسی ورلڈ میں کچھ سال، چاہے میکسیمم 80-90 سال یہ ہیومن بینگ اگر رہے گا، ادروائز اس سے پہلے ہی ڈیتھ ہوتی، تو پھر اسی ہیومن بینگ کو ایسا لگتا ہے جیسے یہی سب کچھ ہے، اس کو لگتا ہے جیسے کائنات میں سب کچھ یہی ہے، حالانکہ یہ اتنا تو پرووڈ ہے، یہ تو میں آپ کو سائنٹیفکلی بتاتا تھا ابھی تک، جو یہ انفارمیشن ہے جو ابھی تک بول رہا تھا، نمبر آف سپیشیز، لینڈ کے کتنا ہے پورشن، باقی چیزیں، سیلسٹیل باڈیز، یہ تو سائنٹیفکلی پرووڈ ہے، حالانکہ اس انسان کو یہ پتا ہے کہ اس کی جو ایگزسٹنس ہے اس کائنات میں وہ منسول مینس ذرا تھوڑی سی ہے، اس کا وجود اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اور اسی انسان کو لگتا ہے کہ شاید یہ دنیا مجھ سے ہی چلتا ہے، اور یہ جو پرسپشن ہے یہی اگنورینس ہوتی ہے، اسی اگنورینس کی وجہ سے جب تک یہ انسان اگنورینٹ رہتا ہے تو یہ ایسے پرسپشن میں مبتلا ہوتا ہے جو ٹرو نہیں ہے۔ تو میٹا فزکس جو ہے اس یہ وہ اسٹڈی ہے جہاں پہ انسان کو، جس کو ہم کہتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں اویئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ جب اویئرنیس ہو تبھی یہ ایک صحیح طریقے سے بہیو کر پائے، ادروائز یہ انسان کیا ہوتا ہے، ایروگنٹ بن جاتا ہے، اتنا ایروگنٹ بن جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے اب میں ورلڈ کو ہی ختم کر سکتا ہوں، جیسے آپ دیکھتے ہیں ورلڈ پاورز جو ہے، لیکن بیسیکلی جو ہے یونیورس میں اس کی جو پریزنس ہے وہ مینیسیول ہے، دیٹ از اے ویری اسمال، مطلب جیسے ایک انسان کو لگتا ہے نا جب آپ چلتے ہیں رستے میں، پھر آپ دیکھتے ہیں کبھی بہت ساری سینکڑوں وہ اینٹس ہوتے ہیں، وہ کہیں چلتی رہتی ہیں زمین پہ، چھوٹے چھوٹے، کسی کو کوئی اناج کا دانہ ہوتا ہے لے کے چلتی ہیں، کوئی کچھ انہیں لائن چلتی رہتی ہے، تو پھر انسان انجانے میں بھی کبھی پیر ڈالتا ہے تو بہت ساری اس کے پیر کے نیچے آ جاتی ہے، اور انسان پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتا ہے کہ کتنی اینٹس کو اس نے کچل ڈالا، کیونکہ انسان کے لیے ان کی ایگزسٹنس کا کوئی پرپز نہیں ہے، مطلب انسان کو ان کی لیول پہ نہیں لگتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو ان کی لائف کچھ نہیں ہے، مطلب ان کی لائف کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تو وہ اگنور کرتا ہے اگر وہ ان پر پیر بھی ڈالے یا کچھ۔ تو اسی طریقے سے یونیورس میں انسان کی بھی کوئی ویلیو نہیں، یونیورس کے لیے انسان کی پریزنس بھی ویسی ہی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے ماسکیٹوز، اینٹس کو، ان کی لائف میں ان کے لیے بھی ویسی ہی امپورٹنس ہے جیسی ہمارے اپنی لائف میں ہے، اینٹس کے لیے بھی وہ بھی کسی پرپز سے چلتے ہیں، ان کا بھی اپنا ایک رول ہوتا ہے، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ان کی امپورٹنس کچھ نہیں۔ تو اسی طریقے سے جو کاسموس ہے، کاسموس میں انسان کا بھی
ہم کہتے ہیں کبھی کسی جگہ ارتھ کوئک آتا ہے تو یا فلڈ آتا ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگ کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو ہمارے لیے وہ بڑا سانحہ ہوتا ہے، لیکن قدرت کے لیے وہ ایک چھوٹی چیز ہے، کیونکہ دیٹ ڈز ناٹ میٹر ان دا کاسموس، انٹائر یونیورس میں وہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. سو یہ میٹا فزکس ایکچولی یہی چیزیں اسٹڈی کرتی ہیں تاکہ ایک انسان کو محسوس ہو کہ میں کیا ہوں، اور اس کا جو پرسپشن ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا. Once a person will come to know about the reality, then the behavior will definitely change. پھر وہ behavior نہیں رہے گا جو پہلے تھا. So this is what makes metaphysics relevant also, that there are philosophers who are devoting their life for such studies, and they are coming up with various sort of research outcomes, what they do at their own level, in order to make people understand about these things. So then there are various types of sub-studies, like ontology is there. That is the philosophical study of the nature of being, becoming, existence, or reality. Epistemology is there. So these are actually the studies that are being conducted day on in order to derive certain results, so that there should be a sort of substantial study which is supporting such theories. تو اس میں پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو میٹا فزکس کو ریجیکٹ بھی کرتے ہیں، جیسے ڈیوڈ ہیوم ہے. تو ان کا یہ آرگیومنٹ رہتا ہے کہ ان اسٹڈیز کو سبسٹینشیل پروفس نہیں. So that is why they don't accept such types of studies. As I told you earlier کہ اس میں وہ جو ہے پروف جسے ہم کہتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں دیر از گاڈ، لیکن جو کمیونسٹس ہیں وہ بولتے ہیں دیر از نو گاڈ، اور ان کا جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ثبوت کیا ہے، کیا آپ نے گاڈ کو دیکھا ہے، وہ ایسے بولتے ہیں. تو when a person says no I have not seen God, تو they say then there is no God. تو یہ جو ہوتا ہے مطلب یہ کمیونسٹ آئیڈیالوجی جو ہے یہ نا یہ ایتھسٹ آئیڈیالوجی ہے وہ اس پر بیسڈ ہے. لیکن جو ایگزسٹنس آف گاڈ کے لیے اگر ڈائریکٹ پروف نہیں ہے بٹ ایویڈینسز آر دیئر، evidence is there, in the way that there was a great philosopher who once said that this world embarrasses me and I cannot dream that this world exists, that this watch exists, and had no watchmaker. اس نے اپنی گھڑی کے اور پوائنٹ کیا
اور کہا کہ یہ دنیا مجھے حیران کرتا ہے، اور میں تو یہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں یا امیجن نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ گھڑی ہے لیکن اس گھڑی کو بنانے والا کوئی نہیں۔ تو اس نے ایتھسٹس کو اس میں ایک رپلائی دیا کہ when there is a world, there is somebody who had created this world. That is the creator whom we call God. تو اس نے ایگزسٹنس آف گاڈ کو اس طریقے سے پروو کرنے کی کوشش کی، جس کو ایتھسٹس کہتے تھے کہ دیر از نو گاڈ۔ تو اسی طریقے سے جو میٹافزیشینس ہیں، میٹافزسٹس ہیں، تو وہ ایسی ہی دلائل لے کے آتے ہیں تاکہ وہ اپنی اسٹڈیز کو سبسٹینشیٹ کر سکے۔ جیسے میں نے بولا ڈیوڈ ہوم اور بہت سارے ایسے لوگ جو ریجیکٹ کرتے ہیں میٹافزکس کو آن دس بیسس کہ اس کا پروف نہیں ہے، لیکن جو فلاسفرس ہوتے ہیں ان کی جو اسٹڈیز ہوتے ہیں، ان کی اسٹڈیز میں پھر ایسے دلائل موجود ہوتے ہیں جس کے بیسس پہ وہ اس چیز کو اپنے طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایکسیپٹنس ملتی ہے دن بدن ان کی اسٹڈیز کی، کیونکہ ایک انٹلیکچوئل لیول پہ وہ پھر اپیل کرتے ہیں لوگوں کو، بیکاز دیر از ایویڈینس ان سچ اسٹڈیز which appeals to the logic of intellectuals as well. Intellectual وہ ہوتا ہے جو ایسے نہیں باتوں پہ بلیو کرتا ہے جب تک اسے اس میں پورا لاجک محسوس نہ ہو، جب تک وہ ریزن آؤٹ نہیں کرتا ہے۔ تو میٹافزکس پر انٹلیکچوئلس بھی پھر بلیو کرتے ہیں، جو ان کی اسٹڈیز ہیں ان کو پڑھتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں، اور ان میں غور کرنے کے لائق باتیں بھی ہوتی ہیں۔ سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ آر یو ایبل ٹو یس سر، اوکے، کیونکہ اس میں تھوڑا ہے یس نا، سر. یہ تھوڑا ڈیپر ہے، کیونکہ یہ فلاسفیکل ٹاپک ہے کافی، تو دیٹس وائی آئی ایم ٹیلنگ دیٹ یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ اور ناٹ، کیونکہ اس میں جو ہے اس ٹاپک میں یہ ہے کہ کافی گہرائی ہے اس میں، کیونکہ یہ بہت فلاسفیکل ٹاپک ہے میٹافزکس۔ تو اس میں جو اسٹڈیز ہیں، کافی جو کام ہوئے ہیں اس میں، سینٹلی ورکس ہیں اس میں، جیسے ہم بات کریں گے یہاں پہ کل ہی جو ہالیڈے تھی شیخ العالم کی، تو ان کی جو لٹریری ورکس آج کل آپ نے بھی شاید کبھی سنا ہو کلام شیخ العالم، تو ویسی جو باتیں یس سر، ہیں ان میں کافی گہرائی ہوتی ہے، مطلب یس. وہ ایک قسم کا وہ ہی میٹافزیکل لٹریچر میں آتا ہے، کیونکہ اس میں وہ ویسی ہی گہرائی کے ساتھ انسان کو بہت اندر کی اور لیتا ہے۔ Yes, sir. یا فار ایگزامپل آپ لل دید کا ان کا بھی وہ کلام ہے، کافی لل وقت آتا ہے ٹی وی پر بھی وہ ان کی باتیں، تو ان میں بھی آپ دیکھو کہ کتنی گہرائی ہوتی ہے۔ تو وہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت ڈیپر انہوں نے کافی انالائز کیا ہوتا ہے، مطلب جیسے ہم ابھی بولتے ہیں کہ جو میٹافزیشنس کا جو مین آبجیکٹو رہتا ہے وہ ہے کہ وہی سوالوں کا جواب تلاش کرنا جو ایگزسٹنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہی بیسک کوشچنس، ہو ایم آئی، واٹ ایم آئی لائک، باقی چیزیں، واٹ فار آئی ایم ہیئر، تو انہی سوالوں کو ایڈریس کیا ہوتا ہے ویسے لوگوں نے، جیسے
علمدار کشمیر ہے یا باقی، کیونکہ انہوں نے اس پر گہرائی سے غور و فکر کی ہوتی ہے، اور پھر جو باتیں انہوں نے کہی ہوتی ہیں اس میں کافی گہرائی ہوتی ہے، اس میں کافی فلسفہ ہوتا ہے، اس میں کافی وزڈم ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہوتا ہے لائف کو پراپر وے میں، اور پھر جو باتیں وہ کہتے ہیں تو وہ وزڈم ہوتی ہے، کیونکہ جو انسان دانا ہوگا، وائس ہوگا، وہ جو بات کہے گا اس میں وزڈم ہوگی، اس میں دانا ہی ہوگی۔ تو جو انسان ایک سپرفیشل لیول پہ، جیسے ہم مٹیریلزم کی بات کرتے ہیں، جس کو یہ سمجھ ہی نہ ہو، نہ اس نے کبھی ایسے ایفرٹس کیے ہو، تو وہ شخص کا جو پرسپشن کا جو بیہیویئر کی جو باتیں ہوں گی وہ ویسی ہی چیزیں ریفلیکٹ کرے گی۔ وہ زیادہ گریڈ کے فوکسڈ ہوگا، وہ زیادہ ایسی چیزوں کے فوکسڈ ہوگا جو دنیاوی چیزیں زیادہ ہیں۔ تو اس میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا، جیسے ہم نے ہسٹری میں ایک بادشاہ کی کہانی پڑھی ہے جس کو الیگزینڈر کہتے تھے، اور اس کو الیگزینڈر دا گریٹ کا لقب دیا جاتا تھا، کیونکہ اس نے لگ بھگ نصف دنیا کنکر کیا تھا۔ He had passed away as the greatest emperor who used to conquer countries after countries. تو وہی جب ایک دن جا رہا تھا، کیونکہ ان دنوں آج کل کے میمز نہیں تھے، جیسے آج کل وار کرافٹس ہیں، رفیل ہیں، باقی چیزیں ہیں۔ اس وقت تو جنگ زمین پہ لڑا جاتا تھا، اور اینیملز یوز ہوتے تھے لائک ہارسز، کیملز، باقی ایسا، اسی میں فوج اسی پہ جاتا تھا، اور مینول ویپنز ہوتے تھے، سوارڈز لائک، باقی چیزیں، تیر کمان، ایسی چیزیں۔ تو وہی جب ایک بار جا رہا تھا اپنے لشکر کو لے کے، فوج کو لے کے، ایک کسی، تو وہاں پہ اس نے جب ایک آدمی تھا وہاں پہ، وہ ایسا ہی سینٹ تھا جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے شیخ العالم، ایسی ہستیوں کی، تو ایسا ہی شخص تھا وہاں پہ ایک جگہ، وہ بیٹھا تھا، ایک جھیل تھا کہ کیا تھا، واٹر باڈی تھی، کیونکہ ایسے لوگ زیادہ واٹر باڈی کے قریب بیٹھتے تھے جہاں پہ تھوڑا سا پانی وانی بھی ان کو ملتا تھا پینے وینے کے لیے، اور فارسٹ تھا، پانی تھا وہاں پہ، پیڑ تھا، تو وہاں پر ہی وہ بیٹھا تھا۔ اس نے شاید صبح مارننگ میں نہایا تھا یا کچھ کیا تھا، تو بیٹھا تھا وہیں پہ، اور جب الیگزینڈر کا لشکر وہاں سے پاس ہوا تو اس آدمی نے نوٹس میں بھی کیا ہوگا لشکر، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ جیسے اپنا میڈیٹیشن میں تھا، کیا تھا، تو وہ اس کے ساتھ ہی مصروف رہا۔ تو الیگزینڈر نے وہ چیز نوٹس کیا اس وقت کہ یہ شخص جو ہے، کیونکہ نارملی جب اس کا لشکر کہیں سے بھی جاتا تھا تو لوگ الرٹ ہوتے تھے، لوگوں کو کافی مطلب ہلچل مچتا تھا کہ الیگزینڈر کا لشکر، یہاں سے بھی اگر کبھی کوئی وی آئی پی جاتا ہے تو پھر لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑا سا، یہاں سے یہ جا رہا ہے، دکان پہ ہوتا ہے کوئی تو اٹھ جاتا ہے تماشا دیکھنے یا کچھ۔ تو ڈیوجینز جیسے تھا اپنے کام میں، تو اس نے نوٹس نہیں کیا، وہ جیسے تھا، مطلب اس پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوا۔ تو یہ چیز الیگزینڈر نے جب نوٹس کی تو اس نے پوچھا کسی کو جو اس کے درباری تھے، ساتھ وزراء تھے، مطلب ایڈوائزر تھے، کاؤنسلر تھے اس کے ساتھ، یہ کون ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، لیکن وزراء میں سے کسی کو پتا تھا، انہوں نے بولا کہ یہ ایک آدمی ہے، یہ یہاں پہ
ہمیشہ ہوتا ہے میڈیٹیشن کرنے کے، اچھا آدمی ہے، ایسے بولا. تو کیونکہ الیگزینڈر کو اس وقت وہ جلدی میں تھا، تو اس نے ان کو شاید اس وقت وہ سیدھے چلتا ہے جہاں وہ اس کو جانا تھا، تو پھر وہ ان کو بولتا ہے اپنے ان کاؤنسلر وزراء کو کہ آپ اس کو بلاؤ اب میرے پاس. جب وہ واپس پہنچتا ہے اپنے محل میں تو بولتا ہے اس کو بلاؤ، جو کل مطلب جو ہم نے دیکھا تھا وہ آدمی، اس کا نام تھا ڈایوجین. بولا ڈایوجینس کو آپ بلاؤ. تو انہوں نے اس کو گئے بلانے کے لیے کہ آپ کو بادشاہ سلامت یاد کرتا ہے. عام آدمی کو اگر ایسا بلاوا آئے تو وہ اس کی ریئیکشن کیا ہوگی؟ اگر کسی کو بولیں گے کہ آپ کو بادشاہ سلامت یاد کر رہا ہے تو اس کی ریئیکشن کیا ہوگی؟ آج کل تو بادشاہ نہیں ہیں، آج کل ہیں سپوز پرائم منسٹر، گورنر، ایل جی. کسی کو بولیں گے کہ آپ ایل جی صاحب نے آپ کو بلایا ہے یہاں پہ، تو اس کی ریئیکشن کیا ہوگی؟ میری غلطی تھی. ہاں سر ایکسائٹمنٹ ہوگی. ہاں ویری گڈ. وہ ایکسائٹ ہوگا کیونکہ اس کو لگے گا کہ اتنا بڑا آدمی مجھے کال کر رہا ہے تو اچھا ہی ہے، باقی ہم ایکسائٹ ہوگا. لیکن ڈایوجینس کو کوئی فرق نہیں پڑا، تو وہ نہیں گیا کیونکہ اس کو مت کوئی ایکسائٹمنٹ ہوگی اس سے. وہ اپنی ادھر پریئر کرتا تھا، کیا کرتا تھا. تو وہ اس نے بولا کہ مجھے کس لیے جانا ہے ان سے جو اس کو بلانے کے لیے آئے. اس نے بولا نہ. تو انہوں نے وہی چیز بولا الیگزینڈر کو کہ اس نے نہیں مانا. الیگزینڈر نے ان کو پھر سے بولا آپ جاؤ، اس کو بولو کہ الیگزینڈر نے بولا کہ جو آپ کو چاہیے وہ ملے گا، کیونکہ الیگزینڈر کے پاس